वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू कवायद का क्लास नंबर 3 में आप सभी साथियों का खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एराब का बांध। आइए हम जानते हैं लफ्ज़ एराब किसे कहते हैं और एराब कितनी तरह के होते हैं। आइए जानते हैं आज की इस क्लास में। लफ्ज़ एराब के लग़वी माना घोड़ा दौड़ाना, तेज करना होता है। जो लफ्ज़ एराब के लग़वी माना है घोड़ा दौड़ाना, तेज करना होता है। चूँकि यानी इसलिए एराब का इस्तेमाल, एराब का प्रयोग हर्फों की आवाज़ में, हर्फ के जमा होगा हर्फों की आवाज़ में तेज लाने के लिए यानी स्पीड करने के लिए होता है। इस सबब एराब को हरकत व सकनात भी कहते हैं। प्यारे साथियों, एराब को क्या क्या कहते हैं? एराब को हरकत और सकनात भी कहते हैं। यानी एराब के कितने नाम? एराब के 3 नाम। पहला एराब, दूसरा हरकत और तीसरा सकनात। एराब के यानी माना घोड़ा दौड़ाना या तेज करना होता है। हरकत यानी मतलब चलना, कुछ हरकत करना। सकनात मतलब जम जाना। प्यारे साथियों, अब आइए सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। अब आइए जानते हैं एराब कितनी तरह के होते हैं। एराब के 8 है। एराब को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला जानते हैं फतहा, दूसरा है कसरा, तीसरा है जिम्मा, चौथा है सुकून और पांचवा है तशदीद, छठा है तनवीन, सातवां है वक्फ, आठवां है मद। प्यारे साथियों, आइए सभी को हम बारी बारी से इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं। पहले के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला है फतहा। आइए फतहा को देखते हैं। फतहा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। फतहा एक अरबी लफ्ज़ है। फतहा क्या है? फतहा एक अरबी लफ्ज़ है जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते उसको ज़बर। उर्दू में कहते क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? ज़बर। ज़बर हमेशा, ज़बर किस तरह का रहता है? ज़बर इस तरह का रहता है, यानी हमेशा लकीर के ऊपर खींची हुई एक छोटी सी लकीर होता है। हर ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। हर्फ की जमा हर्फों। जैसे देखते हैं क्या है प्यारे साथियों? बे के ऊपर क्या है? ज़बर। क्या हो गया? बे ज़बर बा। ये क्या है? ते के ऊपर क्या हो गया? ज़बर। ये हो गया ते ज़बर ता। ये क्या है? से के ऊपर हो गया ज़बर। ये क्या हो गया? से ज़बर सा। आइए देखते हैं। फतहा की अलामत इस तरह जान गए। फतहा की अलामत ये है, उसको ज़बर कहते हैं।
فتح ایک عربی لفظ ہے جس کو اردو میں زبر کہتے ہیں۔ اس کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے جیسے الف با جیم وغیرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں فتح کے اوپر تھوڑا ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر فتح ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے با کے اوپر فتح یعنی جبر ہے، با کو حرف مفتوح کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ حرف مفتوح۔ کیا کہیں گے؟ مفتوح کہیں گے۔ جیسے تے زبر تا تو تے کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح۔ سے زبر سا، سے کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح۔ جیم زبر زا، جیم کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح۔ دال زبر دا، دال کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح۔ زال زبر زا، زال کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح ہو گیا۔ رے زبر را، رے کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح ہو گیا۔ جے زبر جا، جے کیا ہو گیا؟ حرف مفتوح۔ یعنی جس حرف پر فتح ہو، جبر ہو اس حرف کو کہتے ہیں حرف مفتوح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ مفتوح کسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اگلا ہے، دوسرا ہے کسرہ۔ کسرہ کی علامت یہ ہے، یہ کسرہ ایک عربی لفظ ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں زبر کہتے ہیں۔ جیسے کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، جیسے بے در بے سے جیسے وغیرہ۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں ایگزامپل۔ تو جس حرف پر فتح ہو اسے کیا، جس حرف پر کسرہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کی علامت اس طرح ہوتا ہے، یعنی کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ اور کسرہ ایک عربی لفظ ہے۔ کسرہ کیا ہے؟ ایک عربی لفظ ہے۔ اور کسرہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کو اردو میں کہتے ہیں زیر۔ کسرہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں۔ کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی ہوئی رہتی ہے، جیسے بے زبر بے۔ کسرہ کیا ہمیشہ حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے، جیسے بے زبر بے، تے زبر تے، سے زبر سے وغیرہ۔ جس حرف کے اوپر کسرہ ہو، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر با کے نیچے کسرہ ہے، با کے نیچے زیر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف مکسور کہتے ہیں۔ تے زبر تے کیا ہے؟ کسرہ ہے، اسے حرف مکسور کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ سے زبر سے، سے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اسے کیا کہیں گے؟ حرف مکسور کہیں گے۔ جیم زبر جے، جیم کیا ہے؟ جیم حرف مکسور ہے، اس لیے کہ جیم کے نیچے زیر ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس حرف کو حرف مکسور کہتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب آئیے تیسرا دیکھتے ہیں، ذمہ۔ ذمہ کسے کہتے ہیں؟ ذمہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کو اردو میں پیش کہتے ہیں۔ ذمہ ایک ایسا لفظ ہے، ذمہ عربی لفظ ہے۔ ذمہ کیسا لفظ ہے؟ ذمہ عربی لفظ ہے۔ ذمہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذمہ کو اردو میں پیش کہتے ہیں۔ ذمہ ہمیشہ حرف کے اوپر لگا ہوا رہتا ہے۔ کہاں لگا ہوا رہتا ہے؟ ہمیشہ حرف کے اوپر لگا ہوا رہتا ہے۔
ذمہ ایک عربی لفظ ہے۔ ذمہ کو اردو میں پیش کہتے ہیں اور ذمہ ہمیشہ حرف پر لگا ہوا رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذمہ کی علامت اس طرح ہوتی ہے، لکیر کے اوپر چھوٹا واو جیسا اس کا پرتیک ہوتا ہے، اس کا نشان ہوتا ہے، اس کو اردو میں پیش کہتے ہیں، جیسے الف پیش ہو، بے پیش بو، بے پیش بو وغیرہ۔ آئیے ایگزامپل کے طور پر سمجھتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ذمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذمہ ایک عربی لفظ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں پیش۔ اور ذمہ کے پرتیک نشان کیا ہے؟ کس طرح پہچانیں گے کہ ذمہ چھوٹا واو ہوتا ہے، حرف کو چھوٹا سا واو جیسی نشان بنی ہوتی ہے، اسے ہی ذمہ کہتے ہیں، اسے ہی پیش کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ذمہ ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر بے کے اوپر ذمہ ہو تو بے کیا ہو گیا؟ بے حرف مضموم ہوا، کیا ہوا؟ حرف مضمون۔ جس حرف کے اوپر ذمہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مضموم کہتے ہیں۔ جیسے تے زبر تے پیش تو، تے کیا ہو گیا؟ حرف مضموم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حرف مضموم ہو گیا۔ سے زبر سے پیش ہو، سے کیا ہو گیا؟ حرف مضموم ہو گیا۔ جیم پیش جو، جیم پیش جو، جیم کیا ہو گیا؟ حرف مضموم ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں، ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے ذمہ؟ ذمہ کیسا لفظ ہے؟ ذمہ ایک عربی لفظ ہے۔ ذمہ ایک عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں پیش کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ حرف پر لگا ہوا رہتا ہے۔ اور ذمہ کا پرتیک کس طرح ہے؟ اس طرح ہے۔ اور جس حرف کو ذمہ ہو اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو ہم مضموم کہتے ہیں۔ پہلا ذمہ ایک عربی لفظ ہے، ذمہ کو اردو میں پیش کہتے ہیں، ہاں ذمہ ہمیشہ حرف کے اوپر لگا ہوا رہتا ہے، اور جس حرف پر ذمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف مضموم کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ کلاس اچھی لگ رہی ہوگی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ چوتھا ہے سکون۔ سکون کی علامت یہ ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ سکون یعنی سکون بھی ایک عربی لفظ ہے، ساکن سے بنا ہے سکون، اس کو اردو میں کہتے ہیں جزم۔ سکون اس طرح ہوتا ہے، سکون اس طرح ہوتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ساکن، اس کو اردو میں ساکن، اردو میں جزم کہتے ہیں۔ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے، جیسا ایگزامپل کے طور سے دیکھتے ہیں۔ جب کسی حرف پر ساکن لگا دیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا ساکن ہمیشہ حرف کی بائیں طرف لگایا جاتا ہے، جیسے کون۔ کون کیا ہے؟ کاف پیش کو نون، یہ کیا ہے پیارے ساتھیوں؟ جزم کے پرتیک اس طرح ہوتا ہے، چھوٹا دال کی طرح ہوتا ہے۔ پہلا حرف جزم ہمیشہ حرف کے بائیں طرف لگایا جاتا ہے۔ آئیے پھر سے ایک بار سمجھتے ہیں۔ جزم ساکن، اس کو پرتیک اس طرح ہوتا ہے، اور ساکن ہمیشہ حرف کے بائیں طرف لگایا جاتا ہے، بائیں طرف لگایا جاتا ہے۔ اور جس جزم
ساکن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زدم کہتے ہیں۔ جیسے کن، کیا خن، کن، یہ جیسے پہلا حرف کیا ہوا؟ پہلا حرف کا متحرک کہیں گے، یعنی متحرک یعنی حرکت کرنے والا، اور دوسرا حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ جس حرف پر سکون ہو اس حرف تم رک جائے گا، جزم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ پہلا حرف کو متحرک اور دوسرا حرف کو ساکن کہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آئیے اگلا دیکھتے ہیں۔ پانچواں ہے تشدید۔ تشدید کی علامت اس طرح ہوتی ہے، یعنی تین دانتوں والے بنے ہوتے ہیں۔ تشدید بھی ایک عربی لفظ ہے۔ تشدید جسے ایک حرف دو بار پڑھا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایگزامپل کو تو سمجھتے ہیں۔ تشدید کو جانتے ہیں۔ تشدید کس طرح ہوتا ہے؟ تشدید اس طرح ہوتا ہے، یہ اردو اور عربی بھاشا میں تشدید کا استعمال ہوتا ہے۔ تشدید کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی زبان کو کسی حرف کو پر تشدید لگا دیا جاتا ہے تو اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، اور جس حرف کو پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل کے طور پر کیا لکھا ہے؟ الف جبر آ بے اور بے جبر با، کیا ہوگا؟ الف اب بے کو پر تشدید ہے تو بے کو کیا بار پڑھیں گے؟ بے کو دو بار پڑھیں گے، کیا ہو گیا؟ ابا۔ یہ حرف کیا ہو گیا؟ حرف مشدد۔ جس حرف کو پر تشدید ہو اس حرف کو کہتے ہیں حرف مشدد۔ جس حرف کو پر زبر ہو اس حرف کو کہتے ہیں حرف مفتوح، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو کہتے ہیں مکسور، اور جس حرف کو پر پیش ہو اس حرف کو کہتے ہیں مضموم، اور جس حرف کو پر جزم ہو، پہلا حرف ہوتا ہے متحرک اور دوسرا حرف ہوتا ہے ساکن، اور جس حرف کو پر تشدید ہو اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے اور اس حرف کو کہتے ہیں حرف مشدد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگ رہی ہوگی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چھٹا ہے تنوین کی علامت۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جس نون جیسی آواز نکلے، جیسے نثراً، بعد نثراً، شعر، الیہ وغیرہ۔ اب آئیے ساتواں ہے وقف۔ حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں، جیسے سرد، دوست وغیرہ۔ اب آئیے انتم کرتے ہیں آٹھواں مد۔ مد کی علامت اس طرح ہوتا ہے، یہ وہ علامت ہے جسے ایک الف دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے عام، آپ وغیرہ۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔